बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। कोई शक नहीं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेरा गया। आज इस्लामाबाद में उन्होंने जलसा करना था और बाकायदा तौर पर कमिश्नर रावलपिंडी से इजाजत भी ली गई थी, लेकिन इस इजाजत के बाद रात गए एनओसी कैंसिल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम जलसों की तैयारी भी कर ली थी और न सिर्फ केपी के कश्मीर बल्कि दीगर शहरों से पाकिस्तान के काफिले भी वहां से रवाना हो चुके थे। लेकिन ऐसे में हुआ ये कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें कहा गया कि मकामी अफराद ने शिकायत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से, और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट आई है जिस पर जलसे की इजाजत का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक जो पुलिस नुमाइंदगान है उन्होंने तस्दीक की है कि 3 जुलाई को, याद रखिएगा 3 जुलाई को इस्लामाबाद से भारी मिकदार में असला बारूद बरामद हुआ। संजानी और तरनोल के इलाके में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन ताहाल जारी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 3 तारीख को ये असला और गोला बारूद की जो खबर जो भी है अपनी रिलीज के अंदर, उस नोटिफिकेशन के अंदर जारी किया जा रहा है। लेकिन 4 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बाकायदा तौर पर इजाजत मिली थी, यानी एक दिन पहले असला मिला और एक दिन बाद इजाजत दी गई। ये बाकायदा एक क्वेश्चन मार्क है, इस पर हमने बात करनी है। जलसे की इजाजत ना मिलने पर तहरीक इंसाफ ने यकीनन कमिश्नर डिप्टी आईजी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है और इस सिलसिले में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, लेकिन चीफ जस्टिस मौजूद नहीं थे और उन्हीं की सवाब दी थी कि समात फौरी तौर पर समात के लिए मुकर्रर करते, लेकिन नहीं किया गया। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है जिसमें बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब, उन्होंने जलसा मुलतवी कर दिया और एक आशूर के बाद करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमें मिल जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि सिर्फ एनओसी की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए था। अगर इमरान खान साहब होते तो हमेशा हर हाल में ये जलसा जरूर होता, लेकिन बहरहाल ये सब चीजें हैं। उधर दूसरी जानिब हुकूमत ने जो एपीसी में शिरकत का जो बात की, जिसपे बानी पीटीआई ने बाकायदा तौर पर इकरार किया कि हम इस एपीसी के अंदर शिरकत करने के लिए तैयार हैं, उसको ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा, ख्वाजा आसिफ साहब और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, या उन्होंने इसको खुशाइन करार दिया और उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब का मौसम, बानी पीटीआई का मौसम थोड़ा तब्दील हो रहा है और मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। अब ये देखना ये है कि एपीसी का जो एजेंडा है वो सिर्फ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, उसकी इजाजत से मशरूत है या दीगर चीजें भी हैं। कहीं ना कहीं स्टार्ट तो आगाज तो होना ही है। ये भी एक अहम तरीन मौजूद। दूसरा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर उसके एलामिया के मुताबिक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बिला जवाज तनकीद पर तशवीश का इजहार किया गया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, JUI, ANP, इन तमाम की तनकीद को बिला जवाज करार दिया गया है और कहा गया कि इस ऑपरेशन को दहशतगर्दी के खात्मे और गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म करने के लिए वक्त का तकाजा करार देते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में ये भी देखना है कि अब जब ये एपीसी हो रही है और हालांकि सारे थ्रू प्रॉपर चैनल को बिल्कुल उल्टे तरीके से किया गया, शायद पहले एपीसी हो जाती उसके बाद सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता तो शायद ज्यादा मुनासिब होता, लेकिन बहरहाल ऐसा है। उधर पाकिस्तान के हमसाये में एक बहुत बड़ी तब्दीली, और जो तब्दीली है वो ये है, इब्राहिम रईसी की साहब की हेलीकॉप्टर हादसे की हलाकत के बाद ईरान में कबल वक्त सदारती इंतखाबात हुए जिस पर ईरान के नए सदर का इंतखाब कर लिया। मसूद पज़शिकियान ने कामयाबी हासिल की है। ईरान के नए सदर पर पाक ईरान ताल्लुकात पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे, ये भी एक अहम हमारा टॉपिक होगा। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलूँ। अजहर सदीक साहब पाक इंसाफ के हम रहनुमा भी कहते हैं, वकील रहनुमा भी हैं, और एंथनी नवीद पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर हैं सिंध के, वो हमारे साथ हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ताहिरा औरंगजेब साहबा MNA है और मुस्लिम लीग नून की जिसे कहते हैं ना पुरानी कारकुनों में से एक है। तो मेहमानों से तारुफ तो मैंने करा दिया, तो सबसे पहले जरा गुफ्तगू का आगाज ही जख्मी लोगों से करते हैं और वो अजहर सदीक साहब। अजहर सदीक साहब चॉइस करके आपने इमरान खान साहब को दी गई सहूलियात के हवाले से भी एक सदर और वजीर आजम को खत लिख दिया है। आज आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का ये रास्त फैसला था कि इस जलसे को मुलतवी होना जरूरी था? बात तो बड़ी वाज़ेह है सलमान। वो समझना ये है कि इस मुल्क में फसाइयत जारी है 2.5 सालों से और कसूरवार ये सियासी जमातें हैं। लेकिन जलसा जुलूस करने, इमरान खान के दौर में बता दें कि कौन सा जलसा। मैं गवाह हूँ इस बात का कि जब तहरीक अदम एतमाद होने से पहले, ऑपरेशन नजीम होने से पहले, जब सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली निकली थी तो मैंने कहा था कि बिल्कुल ना दाखिल होने दें। बस आप यानी ये तरीकाकार हमेशा देखते आए हैं हम। लेकिन इमरान खान ने कहा जी मैंने किसी को रोकना नहीं, ना मैंने किसी को डायरेक्शन देनी है, जिसने आना है जलसा करना है वो करे। अगर अपना जो भी अवामी भड़ास निकालनी है, जो उसका हक है, आर्टिकल फंडामेंटल राइट से बात की जाए, नंबर ऑफ, मैं ये कहूँ इतने बड़े बड़े धरने हुए हैं हुकूमत गिराने के लिए। ये तो इतना डर और खौफ है कि 10 बंदे भी बाहर खड़े हो जाएं और उसके सबूत दे देता हूँ, उसके सबूत मैं आपके सामने रख देता हूँ।
یعنی الیکشن کے دنوں میں دفعہ 144 کا نفاذ، یہ میں ثبوت ہے، میں نے چیلنج کی ہوئی ہیں، اور کوئی میٹنگ رکھنی ہو دفعہ 144 کا نفاذ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہو کہ جو باتیں کی جاتی ہے سب فراڈ نکلا، اور الٹیمیٹلی اتنی سینکڑوں ایف آئی آر ہوئی، وہ ہائی کورٹ نے منگوا لیا ڈیٹا. پھر ڈیٹینشن آرڈر ہے 2022 میں جب آپریشن رجیم چینج ہوا، اس کے بعد 10,000 ڈیٹینشن آرڈر تھے، اس دفعہ 4,770 ڈیٹینشن آرڈر ہیں. پھر وہ عمران خان کے آپ کو پتہ ہے یو این ورکنگ پیپر جو آگے ہے اس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب لابسٹ ہے. بھائی یو این کا جو اتھارٹیز ہے نا وہ کسی کے لابسٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے بنیادی حقوق کے تحفظ جو کہ وہ ڈیکلیریشن جو ہے تمام ملک کے اوپر بائنڈنگ ہے، انہوں نے اس بات کو دیکھنا، اور نمبر آف کیسز کے حوالے سے موجود ہیں. انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کیا وجہ ہے کہ ایک طرف نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے عدالتی حکم پر اور اجازت دی جاتی ہے، اس کے بعد ایک رات پہلے جب تیاریاں ساری ہو چکی ہوتی ہیں پھر یہ نوٹیفیکیشن منسوخ کیا جاتا ہے. اس کے بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیا سمجھ رہی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی وجہ ہے، ڈر اور خوف بہت زیادہ ہے نا. یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے جلسہ کر سکے، جو کہ وجہ عوام نکلنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. آپ بتا دیں کتنی این او سی دی ہے، کہ ہم پورے پاکستان کے اندر درخواستیں کر رہے ہیں بھی جلسہ کرنے کے لیے، بھی ان کا کام ہے لا اینڈ آرڈر. اور دوسری طرف دیکھا جائے جب انہوں نے جلسے کرنے اور جلسے ہوتے رہے، ہم سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں، اور پیچھے یہ ڈر اور خوف ہے پوری دنیا. جب دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ نکل آئیں گے، بین الاقوامی دنیا میں ان کی جگ سائی ہونی ہے کہ آپ نے کیا ابھی بھی کیا جگ سائی نہیں ہو رہی ان کی. یعنی آپ صرف دیکھ لیں کیمرہ کی لائیو کوریج پہ پابندی لگا دی، اس پہ ججمنٹ ریزرو، میں نے باقاعدہ یہ اپنا یو این کے جو ورکنگ پیپر ہے وہاں پڑھا. پھر لاہور ہائی کورٹ میں اپنا پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ چیلنج کیا ہوا ہے، اس کے اندر میں نے بیٹھ کر پڑھا. اور ابھی بھی آپ ذہن میں رکھیں میں نے اسی لیے خط لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو قانون کے مطابق سہولیت ہے وہ نہیں مل رہی. میں خود وکلا موومنٹ میں 23 دن رہ کے آئے ہوں جیل کے اندر. یہ ایک حقیقت ہے، اس طرح نہیں ہے. نواز شریف سے 32 لوگ روزانہ ملتے تھے، بڑے بڑے کمرے دیے ہوئے تھے، اے سی لگے ہوئے تھے. مریم صفدر کے حوالے سے یہاں گیا ہے، یہاں ایک وہ ڈیتھ سیل کا بیرک ہی ہے نا، میں خود رہ گیا ہوں، وہ بیرک ہے 6x6 کا، اسی کے اندر باتھ روم کا تصویریں اتار کے دکھا دی کہ جناب کس قسم کی سہولتیں اور چاہیے. مجھے تھوڑا سا ذرا بتا دیں، پبلک جاننا چاہتی ہے کس قسم کی سہولتیں اور ہونی چاہیے. دیکھیں سب چیزیں تو ہیں، کولر وغیرہ بھی ہے، چرپائی بھی ہے، ٹی وی پہ چاہے پی ٹی وی چلا ہے. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. سنیں نا بالکل یہ نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیں بات. وہ مجھے یہ بتائیں وہاں عمران خان اندر بیٹھے ہوتے تصویریں اتارتے، اس کا مطلب ہے یہ سہولیات مل رہی ہیں. وہ ایک دن تصویر اتارنے کے لیے بیٹھ کر وہ جب ہیئرنگ کے لیے باہر آئے وہ پیچھے سے تصویریں اتاری اور دکھائیں. بھئی یہ والی ساری فیسلٹیز تھی اب دکھائی ہیں. جب سے وہ اٹک سے اڈیالہ میں کبھی دکھائی ہیں آج تک؟ کیا روزانہ کی سہولیات یہ ہیں؟ اور آپ خود سوچیں یعنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہاں پر جیلوں کے اندر، تو آپ کو لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی نا بھائی. آپ کو جنریٹر یا ساری فیسلٹیز پوری دنیا کے اندر اویلیبل ہیں، لیکن یہاں کیا زیادتی ہے. پھر کھانے کے والے سے بڑی بات ہوئی، کھانا وہ گھر سے کھاتے، سوری وہ پیسے دیتے ہیں، کھانا ان کا بنتا ہے وہ سارا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اب صرف اس بات کا تھا کہ آج دیکھیں جلسہ کی اجازت، میں صرف ختم کر لوں، جلسے کی اجازت دی، این او سی دیا، ہائی کورٹ میں آ کر کہا، اس کے بعد راتوں رات کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی فریش گراؤنڈ نہیں ہے، وہ راتوں رات بیٹھ کے کینسل کر لیا. اصولی طور پر تو ہم بھی سمجھتے ہیں جلسہ ہونا چاہیے تھا، یہاں ترنول نہ ہوتا، اس کو جا کے کے بی کے بارڈر پہ کر دیتے. لوگوں کو بڑی امیدیں تھی جلسہ ایک ضرور ہونا ہے. اب وہ محرم آ جائے گا، محرم کے حوالے سے بڑے معاملات چلیں گے، لیکن یہ خوف ان پہ طاری رہنا ہے، جلسہ ہو کے رہنا ہے. ٹھیک ہے اینتھنی نوید صاحب آپ بتائیں، پیپلز پارٹی جو ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے پبلک پلس کے اوپر چل رہی ہے اس وقت، اور جو پبلک پلس ہے نا وہ حکومت کے حق میں ہے نہیں، اس لیے بڑا کھل کے کسی چیز کو اون کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے پاکستان پیپلز پارٹی والے. کیونکہ جو بجٹ کی پوزیشن بنی، جو بجلی کی پوزیشن بنی، جو پیٹرول کی پوزیشن بنی، جو مہنگائی کی پوزیشن بنی، پیپلز پارٹی کسی خاص وقت کا انتظار کر رہی ہے. سب سے پہلے جی بہت شکریہ مجھے شو میں لینے کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بتانے کا موقع دیا. دیکھیں عرض یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو 5 بنیادی ستون ہیں ان میں سے ایک ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اب جو عوام جو ایوانوں میں بھیجتی ہے منتخب کر کے لوگوں کو، اور اگر وہاں پر ہی ہم عوام کی بات نہ کریں، عوام کے مفاد کی بات نہ کریں، تو وہ یہ بہت غیر مناسب سی بات ہو جاتی ہے، اس مینڈیٹ کے ساتھ بھی ناانصافی ہو جاتی ہے. اور اگر ہم عوام کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی مہربانی، آپ کے کمپلیمنٹس کا شکریہ کہ آپ نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی پلس کے ساتھ چل رہی ہے. اگر اس کو اور تھوڑا سا ہم ری شیپ کر لیں تو ہم عوام کی جو خواہشات ہیں، جو امنگیں ہیں، جو احساسات ہیں، ان کا احترام کرتے ہوئے
پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائریکشن جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کر کے اس پہ جو ہے وہ عمل کر رہی ہے. تو اس میں مگر کوئی سی بات اینتھنی نہیں بھائی ہے. انہی تو اچھی امنگوں بات کا ہے کہ احترام ملک کرتے کو ہوئے بجٹ بھی منظور کر لیا آپ لوگوں نے. نہیں دیکھیں بجٹ گو کہ آپ کہہ سکتے ہیں، درست بات ہے کہ بجٹ منظور ہوا، لیکن اس میں جو ہے وہ جس طریقے سے اس میں ڈیبیٹ ہوئی، چیزیں میں عام انڈکٹ کی پبلک ہوں، گئیں مجھے اور کنونس کریں، حکومت میں میں کی عام گئیں. پبلک ہوں، مجھے کنونس کریں کہ میں پیپلز پارٹی کو اس بجٹ سے علیحدہ کر سکوں. اس بجلی کے بل کو میں اس بجٹ سے پیپلز پارٹی کا اس پہ کنٹریبیوشن نہیں ہے، میں یہ چیز ریئلائز کر سکوں. مجھے صرف یہ بتانے کہ دودھ کے اوپر 18% ٹیکس لگ گیا ہے، پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے کنونس کریں پلیز. یہی باتیں تھیں جن پہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سخت اعتراضات تھے کہ یہ ایک عوام دشمن بجٹ بننے جا رہا ہے. لیکن آپ یہ ضرور اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اگر عوامی امنگوں یا عوام کے زخموں پر اس طریقے سے اگر مرہم نہیں رکھا گیا تو وہ صرف ایک دن کا یا ایک مہینے کا وہ جو پالیسیز ہیں وہ سبب نہیں ہے اس کی. پچھلے چند سالوں میں جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کی جو ڈائریکشن نہیں ہے، جو پاکستان کی معیشت کا جو حال رہا ہے، اور جو پچھلی حکومت تھی جس طریقے سے ان کی معاشی پالیسیز نہیں تھیں. آپ کو اگر یاد ہوگا جب 2018 کی گورنمنٹ تشکیل پائی تھی تو اس وقت بھی سخت ترین جو ہے وہ معاشی حالات کا جو ہے وہ سامنا تھا. اس وقت بھی اسمبلی کے ایوانوں میں یہ بات گونجی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ ایک معیشت پہ ایک نیا جو ہے وہ ایک ریکنسلیشن کے ساتھ ایک پالیسی بنانی چاہیے. تو 18 میں بھی کوئی ہمارے لیے فیوریبل حالات نہیں تھے ملک کے معیشت کے. تو اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے جو اپوزیشن تھی ان کو آن بورڈ نہیں لیا، حالانکہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے آن دا فلور کہا تھا کہ ہم مل کر جو ہے ملک کے معاشی چیلنجز کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں. لیکن نہیں کہا گیا. پھر 3 سال میں جس طریقے سے آئی ایم ایف سے یا دیگر جو 2 ادارے جو بہت سارے ادارے ہیں جس طریقے سے وہاں پر قرضے لیے گئے اور جس بڑی تعداد میں لیا گیا اس کا امپیکٹ تو آنا ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس امپیکٹ سے باہر نکل سکیں گے. تو اس امپیکٹ کو اب آپ نے ایڈریس کیسے کرنا ہے، مینیج کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل فورسز ہیں، چاہے وہ ایوان کے اندر ہیں یا ایوان سے باہر ہیں. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ابھی جو آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو رہی ہے یہ ایک اچھا شگون ہے کہ ملک کی سیاسی قیادتیں جتنی بھی ہیں، جو پولیٹیکل فورسز ہیں، وہ ایٹ لیسٹ بیٹھیں اور اس مشکل ترین حالات سے جو ہم عام آدمی جس کو فیس کرے، جیسے آپ نے دودھ کی بات کی، بجلی بڑھنے جا رہی ہے، پیٹرول جو ہے وہ عام آدمی کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. تو ان کو اچھا ایڈریس اینتھونی کرنے کے صاحب، لیے میں سب کو ساتھ مل کے کیونکہ کام پروگرام کرنا کا ہوگا. نام ریاست اور عوام ہے تو میں ایک آپ سے عوامی سوال کرتا ہوں. عوام سمجھتی ہے پیپلز پارٹی تھوڑی بدلی ہوئی نظر آتی ہے، یہ پارلیمانی سیاست کی قائل تھی، اب یہ بات بیک ڈورز پہ کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کر دی ہے. یہ عوامی امنگوں کی قائل تھی، اب عوامی امنگیں جو کہہ رہی ہیں پیپلز پارٹی اس کے خلاف ووٹ دے رہی ہے. یہ چاہتی ہے کہ جمہوریت پسند ہو. پی ٹی آئی پر جس طرح دیکھیں ابھی ایک عدد این او سی دیا کہ اس کو آج کینسل کیا گیا، یعنی عوامی نمائندگی ہے نا اس سے محروم کیا جا رہا ہے. وہ اس طریقے سے آواز بلند نہیں کر رہی. آج کس این او سی پہ تو کچھ بولے، یہ کیسے کینسل ہوا؟ پوری پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دی گئی. دیکھیں پاکستان سلمان صاحب، عرض یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی ابھی فرما رہے تھے، میں آپ کو پی ڈی ایم کو ملتان کا جلسہ یاد دلاتا ہوں کہ ملتان میں جب جلسہ ہوا تھا جس میں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ تشریف لے کے گئی تھیں، اس جلسے سے صبح سے لے کر شام تک جلسہ ہونے تک جو ایکسرسائز کی گئی تھی اس وقت کی حکومت نے، وہ یاد رکھیں. لیکن آپ اس پورے پروسیس کو جو 2024 کے الیکشن میں ہوا ہے، آپ بلاول بھٹو زرداری کی جتنی بھی سپیچز ہیں وہ بھی یاد رکھیے، جب وہ سب کے لیے کہتے تھے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تاکہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو چلا سکیں اور الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی پی ٹی آئی اور دیگر تمام جماعتوں کے لیے انہوں نے ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے درست ضرور کیجیے گا کہ اس الیکشن سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کیا موقف رہا ہے. اب اس کے بعد رہا سوال اسپیسیفکلی اگر آپ اس جلسے کی بات کرتے ہیں تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو بنیادی ہمارے حقوق ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں یہ بالکل یہ اجازت ہے. اور اس کے علاوہ بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویزم کو نہ روکیں. جو لوگوں کا حق ہے، بنیادی حق ہے ایکسپریس کرنے کا، وہ دیا جائے، حق دینا چاہیے. اس میں
یہ میری ٹھیک ہے پرسنل رائے ہے. لیکن پوچھ لیتا نا جو حق نہیں دے رہے ان سے بات کر لیتے نا سر. میں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ سے بات کر لیتا ہوں, ان سے پوچھ لیتا ہوں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, مسلم لیگ نون کو یا موجودہ حکومت کو کیا ڈر ہے کہ ایک دن پہلے این او سی دیتے ہیں, پھر اگلے دن این او سی جاری کرتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی ساری اندر ہے, ان کو بولنے دیں, تھوڑا ڈرین ہونے دیں, تھوڑا ڈیٹاکس ہونے دیں. آپ لوگوں کو کیا خوف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں پی ٹی آئی سے کیا خوف ہوگا آپ بتائیں نا, کس قسم کا خوف ہونا چاہیے؟ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. انہوں نے کل کہا جی ہم اے پی سی میں ملک کے وسیع تر مفاد میں شرکت کریں گے. مسلم لیگ نے تو انہیں کہا ہے آپ اے پی سی میں آئیں, آ کے بیٹھے, اپنے مسائل بھی بتائیں اور ملکی مسائل کا جو حل ہے اس میں ہمارے ساتھ مشاورت بھی کریں, تاکہ سب مل جل کے اس ملک کو معاشی بحران سے نکالیں, امن کا گہوارہ بنائیں, بے روزگاری کا خاتمہ کریں, مہنگائی کا مقابلہ کریں. تو ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ حکومت ہم ہیں, وہ بیٹھے اپوزیشن میں بھی اپنی پارٹی کے نام سے نہیں ہے. بڑی حیرت کی بات ہے, وہ کیسی سیاسی جماعت ہے جو اپنا الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے جس طریقے سے انہوں نے کروایا کہ اپنا نشان ان کا گیا, پارٹی کا نام گیا, بے نام و نشان ہوئے. ہمیں کس چیز کا خوف ہونا ہے؟ کبھی وہ سنی اتحاد کے چھتری تلے جاتے ہیں, کبھی انڈیپینڈنٹ بنتے ہیں. آپ یہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے نام پہ, بلے کے نشان پہ الیکشن لڑنے میں کوتاہی کیوں کی, بر وقت کیوں نہیں پارٹی الیکشن کروائے گئے؟ پھر آج جلسہ کیوں نہیں کرنے دے رہے آپ پاکستان تحریک انصاف کو این او سی دینے کے باوجود؟ بات سنیں, جلسہ کہاں کر رہے؟ وہ تو یہ جلسے جو کرتے ہیں نا, آپ کو بھی پتہ ہے کیا 2013 میں جب وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے ڈی چوک میں کیا کیا تھا؟ دھرنے دیے, احتجاج کیا, قبریں کھودیں, پولیس والوں کے سر پھاڑے, کفن لپیٹے, یہ سب ڈرامے ہوئے, جس وجہ سے سی پیک کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ ڈیلے ہوا. چائنا کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے, اس بد امنی میں وہ کیسے آتے؟ اب سی پیک کا فیز 2 شروع ہونے جا رہا ہے. پھر ہمارے ملک کے اندر افراتفری کا مطلب جلسہ نہیں. ان کے جلسے ہم نے دیکھے ہیں, پورے پاکستان نے دیکھے ہیں. وہ جلسہ نہیں ہوتا, وہ بد امنی ہوتی ہے. وہ بد امنی امن کے خلاف ہوتا ہے, اور پھر ان کے جو دھرنے اور احتجاج ہوتے ہیں ان سے کون محفوظ رکھے گا؟ عوام کو کون بچائے گا؟ آپ بتائیں. میں پوچھ لیتا, میں بالکل میں کیا بتاؤں جی, حضرت صدیق صاحب سے پوچھتے ہیں. جن کے پاس اپنا عام رسلہ ہوتا ہے ان کا بھی سر پھاڑتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ جو ملک کے اندر انہوں نے 9 مئی کو کیا, وہ کیا کم تھا کہ انہوں نے جناح ہاؤس, جو کہ کور کمانڈر ہاؤس کہلاتا ہے اب لاہور میں, اس کا جو حشر کیا, جو انہیں ہدایتیں دی جاتی رہیں. آج یہ روتے ہیں جی ہماری خواتین اندر ہیں, ہمارے لوگ اندر ہیں. تو انہوں نے جو ہدایتیں دی وہ میڈیا کے ذریعے ہی ہم نے سنی. اچھا سر, وہی آپ کو 9 مئی والا خوف ہے, اس بنا پر آپ جلسے کا این او سی دیتے ہیں, پہلے اجازت دیتے ہیں, پھر آپ اجازت واپس بھی لے لیتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حضرت صدیق صاحب سے بڑے سوالات کرنے ہیں. بڑا زبردست جیسر دیا تھا عمران خان صاحب نے اے پی سی میں شرکت کے حوالے سے. جواب آپ کو یہ ملا کہ آج جو جلسہ تھا جس کا این او سی دیا گیا تھا اس کی اجازت بھی نہیں ملی. اس کو کیسے لے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور آگے کی فردر اسٹریٹجی کیا ہوگی اس بریک کے بعد؟ اچھا, ویلکم بیک. اظہر صدیق صاحب, ایک بات ذرا 2 جملوں میں بتا دیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے آج جلسہ کینسل کیا, اور آپ کو بھی بڑے اچھے سے پتا ہے, آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, جس طریقے سے تنقید کا سامنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, کوئی ہے خاص جسٹیفیکیشن کہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اس جلسے کی آڑ میں اس رکاوٹ کے اچانک این او سی تبدیل کرنے میں حکومت کی کوئی بدنیتی بھی شامل تھی؟ ایسا ہے کچھ؟ دیکھیں 100% ہے نا. ابھی تو میں سن رہا تھا ہماری اورنگزیب صاحبہ کو, میں حیران ہو رہا تھا. یعنی یہ شاید بات کر رہی ہیں کوئی اپنا پتھروں کے دور کی, یا کسی ایسے ملک کی بات کر رہی ہیں کہ جہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کون ہوتی ہیں بیٹھ کر دیکھنے والی؟ یہ فیصلہ سیاسی جماعت پہ بیٹھ کے بلا وجہ الزامات. بھائی 9 مئی کا واقعہ جنہوں نے کیا وہ جانے, ان کا کام جانے, ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ جب کوئی عدالتیں کریں گی تب کی بات ہے. ابھی تک تو 1 سال میں تو کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے آپ, اور پھر بیٹھ کر باتیں. یعنی میں تو بڑا حیران ہو رہا ہوں. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ تو جنرل ضیاء الحق کی جماعتیں ہیں نا, جماعت ہے نا کہ جس کا کام ڈکٹیٹرشپ کرنا, اور وہ ہمیشہ سے وہی چلی آ رہی ہے. تو ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہو سکتا, نہ یہ بنیادی حقوق کا تحفظ سمجھتے ہیں نا. اگلی جو بات ہے نا, دیکھیں ہمارے 9 مئی کیا ایک واقعہ جو ہم پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, کیا وہ جلسے جلوسوں کی طرف تھی نا. تو یہ اب یہ کوئی پتہ نہیں ہے کل ان کا کہ یہ بھی اس پوزیشن میں آ جائیں کہ
کہ کوئی نہ کوئی حالات ایسے بنا دیں اور مسائل پیدا کریں اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک اور کو واقعہ ڈالنے کے. دیکھیں نا اصل کا ڈانا کرنا یعنی اصولی طور پر تو دیکھیں تو اس ملک میں آپ لا اینڈ آرڈر اس وقت ایک صرف میں چھوٹے سے تھانے کا واقعہ بتا دوں, تھانہ روپ ہے گجرانوالہ میں نے وہاں سے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, روزانہ کی 200 ایف آئی آریں ہو رہی ہیں. کتنی 200 ایف آئی آریں, 6000 ایف آئی آریں مہینے کی, ایک تھانے کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہ پولیس جو بیٹھ کر خدا لا اینڈ آرڈر یا باقی چیزوں کو کنٹرول کریں, یہ بیٹھے کیا کرنے لگے ہیں, سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کرنا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ریگولیٹ کر کے. آپ کو یہ بتا دیں کوئی ایک جلسہ انہوں نے دلی. اظہر صدیق صاحب مجھے اس پر رائے پہ رکھیے گا, عمران خان صاحب نے نا جیل میں بھوک ہڑتال کا اندیا دیا ہے, اس پر رائے پہ اے پی سی میں شرکت کے گرین سگنل کو ساتھ اگر رکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ تو ہے نا کہ اگر آپریشن استحکام پاکستان کے عزم استحکام کے حوالے سے اے پی سی میں پاکستان تحریک انصاف تمام جماعتوں کے ساتھ اکٹھی ہو سکتی ہے, سی پیک کی جو کانفرنس تھی اس میں اکٹھی ہو سکتی ہے, تو باقی دیگر معاملات میں بھی تو اکٹھی ہو سکتی ہے. فوج کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اتنا؟ دیکھیں نا پہلی تو بات ہے ہم بالکل کسی فوج کی طرف نہیں دیکھ رہے, یہ غلط فہمی ہے کسی کی جو بھی یہ سمجھا ہے. ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار جو ہے نا آئین کے تحت وہ اس کے تحت ادا کرے. ان کا کوئی کام نہیں ہے پولیٹیکل معاملات میں, عدالتی میں تو نہیں کہہ رہا 6 ججز نے کیا کہا, عدالتوں میں انٹرفیئرنس کیا, تو سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر آ گیا نا. یہ ان کا استحقاق نہیں ہے اور یہ کروا کون رہا ہے, یہ موجودہ حکومت کرا رہی ہے, یہ ان کا کنسرن ہے. جہاں تک بات آپریشن عدم استحکام یا استحکام کا ہے وہ تو دیکھیں بڑی واضح طور پر بات ہے. ہم تو کہہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ اس کی اجازت دے اپنا, اور یہ چونکہ لا اینڈ آرڈر کا سبجیکٹ جو ہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, صوبائی اسمبلی میں رکھیں, وہاں بیٹھ کر پاس ہو, عوام جو کہے. لیکن اس کی آڑ کے پیچھے کہ خیبر پختونخوا میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے, نقصان پہنچانا ہے, یہ دیکھیں اپریہنشن ہماری اپنی جگہ پر موجود ہے, اسی لیے کہہ رہے ہیں. تو یہ بات یہ تو بات ہے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے. باقی بتا دیں کہ نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے کیا اکانومی فیل ہو چکی ہے. 58 ارب روپیہ روزانہ کا قرضہ لے رہے ہیں اور ایک سال میں 21,000, ہمارے اوپر تو کہتے ہیں نا 19,000 روپیہ قرضہ, 19,000 ارب, یہ 21,000 ارب روپیہ ایک سال کا قرضہ آنا ہے. اور یہ پلان کوئی نہیں ہے, ہم نے بیٹھنا ہے ان کے ساتھ کس لیے, یعنی ایک ان کے ساتھ موالیوں کے ساتھ غنڈوں کے ساتھ جن کا کام کوئی نہیں ہے بدماشی کرنا ہے. اس ملک کو عوام چیخیں مار رہی ہے بجلی سے پیٹرول سے, ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یعنی عوام کا اگر پوری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, کوئی قرضہ نہیں دے رہا, کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ان کے پاس جو کہ کیپیسٹی نہیں ہے نا ملک چلانے کی بات ہوگی. یہ جو عوام پاکستان پارٹی آ گئی ہے شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل صاحب کی, اب عوام ان سے امید رکھے, کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے ابھی تو پارٹی بنانا ہر ایک کو حق ہے, وہ بی ٹیم ہی کہلائے گی نا. انہوں نے تو ان کو ننگا کر دیا نا, مسلم لیگ نون کو, شاہد خاقان عباسی نے, مفتاح اسماعیل نے, زبیر نے, ان سب نے ننگا کر دیا ان سیاسی جماعتوں کو. وہ بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آیا کہ وہ جناب 2013 میں نواز شریف آتے تھے, تقریریں کی تھی, پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لیں, میرے پاس ٹیم ہے 6 مہینے پتہ نہیں دنیا بدل دوں گا. وہ پورا 2013 سے 2017 تک دنیا بدل گئی. پھر شہباز شریف کہتے تھے کہ 6 مہینے مجھے دیں, آپ کے سامنے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں آ کے ملک کو تباہ کر دیا. اور ابھی کل یہ بزنس تھا, چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں, وہ کاروبار کرتے پیٹرول کا کاروبار کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 120 روپے پیٹرول تھا, تو ہم اگر فرض کریں 1 لاکھ لیٹر لینا تھا تو 1 کروڑ 20 لاکھ کا آتا تھا, اس وقت 300 سے اوپر جا چکا ہے. تو کہتے ہیں 3 کروڑ, کہتے ہیں ہماری تو بھائی سر ہمارا کیپٹل ہی ختم ہو گیا. اور وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ہم جانا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر ان لوگوں نے جو تباہی و بربادی کر دی ہے نا, یہ ان کے بس میں نہیں ہے. خدا را مان لیں بات کہ آپ ایجنڈا جو لے کے چل رہے ہیں, ملک دشمن جو ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں, اس سے ملنا کچھ نہیں. لوگ تنگ ہیں, 45-47 کے ذریعے حکومت بنا کر راج نہیں کر سکتے. لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. اتحادیوں کے حوالے سے آپ کو خیر مسلم لیگ نون کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز بھی ہیں, دیگر آپ کے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی معاملات, پورا آنکڑا بیٹھا ہوا ہے نا. آج جس طریقے سے مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے, انہیں کہا 15 سال سے سندھ میں کرپٹ ترین دور چل رہا ہے. سر آپ کے اتحادیہ اب ان کو سندھ میں تو سنبھال کے رکھ لیں, کتنے کرپٹ ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں آپ نے اگر یہ پچھلے مہینے جون میں جس طریقے سے سندھ اسمبلی میں بجٹ کا اجلاس چلا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں جو کسی بھی صوبے کے ممبر تھے, انہوں نے بجٹ میں جس طریقے سے بحث میں حصہ لیا,
جس طریقے سے وہاں پر انہوں نے بحث کے ذریعے تنقید بھی کی اور تعریف بھی کی، ایم کیو ایم اس پہ سر فہرست ہے جو ایک بڑی تعداد میں اپوزیشن میں ہیں. اس کے بعد سنی اتحاد کونسل، جماعت اسلامی، آپ ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیجئے تو وہ پچھلے 15 سالہ دور کی کارکردگی پہ جہاں سوال اٹھا رہے تھے، جہاں تنقید کر رہے تھے، ان کے وہ تعریفی پہلو بھی نکال کے آپ میڈیا پہ دکھائیں جو ایم کیو ایم کے وہاں پر ممبران، پارلیمانی لیڈر اور اپوزیشن لیڈر نے تعریفیں کی ہیں. تو یہ تو اس کے بعد کہ پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے بجٹ انہوں نے منظور کروایا، اگر کہیں پر ان کو اعتراضات تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی اتنی بری تھی، سندھ حکومت کی بجٹ اتنی بری تھی، عوام دشمن تھی، تو ایم کیو ایم کے دوست، جماعت اسلامی کے دوست اور سنی اتحاد کونسل کے دوست اس طریقے سے سپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو فائنانس بل میں نہ کرتے. یہ تو اس موقف کی سر اسی طرح سپورٹ کیا نا جس طرح آپ نے نون لیگ کو سپورٹ کیا مرکز میں. اچھا، شاید اسی سوچ کے ساتھ کیا ہوگا. نہیں، اس میں ڈفرنس ہے. ڈفرنس یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے وفاق میں اپنی ریزرویشنز جو ہیں وہ حکومتی جماعت کے سامنے رکھیں اور انہوں نے یہ کلیئرلی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم بجٹ میں شریک نہیں ہوں گے اگر یہ عوام کو ریلیف دینے میں آپ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوتے. تو اس پہ ڈائیلاگ ہوئے، ڈائیلاگ ہونے کے بعد کمٹمنٹس ہوئی، پھر ہوئی. لیکن سندھ میں تو کوئی ایسا ایشو ہی نہیں تھا کہ جس میں اپوزیشن نے کہیں پر اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہو یا کوئی اپنے جو کنسرنز تھے اس کو ریکارڈ کروایا ہو. ایون ریکارڈ بھی نہیں کروایا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک تسلسل سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا خدمت کا جو جاری ہے، جو 2008 کی گورنمنٹ سے 2024 تک بتدریج سیٹوں میں اضافے کی صورت میں نظر آ رہا ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لوگوں میں مقبولیت اور سندھ کے عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے وہ 100 سے زیادہ سیٹس ایکسیڈ کر گئی ہیں. اب مصطفیٰ کمال صاحب سے میری ایک بڑی مؤدبانہ سی گزارش ہے کہ ان کو صرف آپ یہ کہہ دیجئے، کبھی آپ کا اگر ان سے سامنا ہو یا آپ کے پلیٹ فارم سے، کہ آپ کے بارے میں ایم کیو ایم کے دوست کہتے ہیں کہ جی آپ دنیا کے بہترین میئر میں سے نمبر 2 میئر تھے. میں نہیں کہہ رہا، اب اس کو آپ جس طریقے سے بھی ہاف ایمٹی یا ہاف فل والے اگر اس میں بات کر لیں گے کہ نمبر 2 میئر تھے یا نمبر 2 میئر تھے، تو اس کو 2 نمبر میئر جو ہے وہ اپنے ٹینیور کا اگر کہے کہ جی اس کا آڈٹ کروا لیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی ایمانداری، ان کی عوام دوستی اور ان کی خدمتوں کا تسلسل جو ہے وہ سب پتہ چل جائے گا کہ اگر اس ٹینیور کا آڈٹ ہو جائے جس کو انہوں نے ایک سیاسی ڈائیلاگ میں منع کروا دیا تھا کہ مہربانی کر کے اس کا آڈٹ نہ کروائیں. ریگارڈنگ پیپلز پارٹی ٹو ایم کیو ایم، ریگارڈنگ پیپلز پارٹی ٹو نون لیگ، وہ یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اکٹھا رہنا ہے. بس یہ بات اتنی ضرورت ہے، ایجنڈا صرف یہی ہے، یعنی اس پہ کم از کم سب متفق ہیں. نہ چاہتے ہوئے اکٹھا رہنے، کوئی عدم اعتماد مستقبل میں آنے کا کوئی پلان نہیں ہے. حکومت کو کوئی ہارڈ ٹائم دینے کا کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے. ایسے ہی ہے سر؟ نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جیسے ابھی بھائی بھی بات کر رہے تھے جو پی ٹی آئی کے بھائی ہیں ہمارے، بات یہ ہے کہ اس وقت جو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ سے جو ہے یہ خواہش ہے کہ ریکنسلیشن کے ساتھ آگے بڑھیں. کہیں اگر ایک قدم پیچھے بھی یعنی معاشی چیلنجز کو دیکھ رہا ہے. میں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. طاہرہ صاحبہ، ابھی آپ کے پرانے ساتھی ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کی ایک نئی جماعت آ گئی ہے عوام پاکستان پارٹی، مفتاح اسماعیل وغیرہ دیگر اس کے اندر موجود ہیں. تو اس میں نون لیگ کے زیادہ تر ناراض اراکین ہیں، بلکہ بیشتر ناراض اراکین یہی ہیں. تو آپ ان کا مستقبل کیا دیکھتی ہے، اور مستقبل میں مزید نون لیگ کے لوگ اس جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جاوید لطیف ٹائپ کے، سعد رفیق ٹائپ کے لوگ. دیکھیں، پاکستان کے اندر سیاسی جماعت بنانا تو ایک حق ہے، جمہوری حق ہے. اگر شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک عوام دوست پارٹی کی بنیاد رکھی ہے تو یہ جمہوریت میں ایک نئی سیاسی جماعت آئی ہے پاکستان کے اندر. باقی سعد رفیق صاحب شامل ہوں گے یا جاوید لطیف صاحب ہوں گے تو میں پیرنی تو ہوں نہیں، میں تو ایک عام سی عورت ہوں، لیکن میرا سیاسی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ وہ شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک ایسی وابستگی ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سازش تو نہیں لگ رہی شاہد خاقان عباسی کی عوام پاکستان پارٹی کے اندر؟ کیونکہ اس سے پہلے پیٹریوٹ کی شکل میں دیکھا، مسلم لیگ کاف کی شکل میں دیکھا، یہ سب ہم نے، اور اب تو ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بھی کئی ٹکڑوں میں اس سے مستفید ہو چکی ہے. یہ تو
इलेक्शन से पहले के थे, सोच रहे कि हमने एक सियासी जमात बनानी है। शाहिद अच्छा, ठीक खान है। भाई साहब का ये एजेंडा था कि हमने एक सियासी जमात बनानी है जिसमें हम ख्याल लोग होंगे, और मिफ्ता साहब भी उनके हम ख्याल हैं, सरदार मेहताब अब्बासी साहब भी उन्हीं के हम ख्याल हैं। तो ठीक जो है, हम ख्याल लोग ठीक है। थे उन्होंने एक पार्टी तश्कील दे दी। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। यानी मुस्लिम लीग नून को अंदर के राज खुले या कोई शामिल हो, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, वो कह रहे हैं उनका हक है और जमहूरी हक है। बहरहाल हमारे साथ मौजूद थी ताहिरा औरंगजेब साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। अजहर सदीक साहब, आपका बहुत कीमती वक्त दिया हमें, आपका बहुत शुक्रिया। एंथनी नबी साहब डिप्टी स्पीकर थे सिंध असम्बली के, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।